बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ विद ख्वाजा साहब। नाजरीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आइकन बेल के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें, और हो सके तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दें। तो वो सब्सक्राइब से मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन कबल मुझे एक दोस्त हैं, बड़े सादे से हैं, उनका मुझे टेलीफोन आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताएं ख्वाजा साहब कि जंग लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैंने कहा अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर तो जंग नहीं लगेगी, तो अगर नाकाम हो गए तो फिर जनाब जंग लगेगी, फिर दोबारा तबाही शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसे करें, आपने अगर न्यूज़ अपडेट लेनी हो तो मेरा चैनल है, वहाँ पे आप देख लीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें। तो वो इतने सीधे साधे हैं, मुझे कहते हैं कि अगर सब्सक्राइब करूँगा तो पैसे तो नहीं पड़ेंगे मुझे। तो आप अंदाज़ा करें कि आम आदमी जो है, उसका जो है आज भी जो है उस बेचारे का वास्ता जो है वो रोटी रोज़ी से है। तो वो मैं हैरान हुआ कि देखें, वो कह रहे हैं कि मुझे सब्सक्राइब करने के पैसे तो नहीं पड़ेंगे। तो मैं नाज़रीन आपसे भी यही कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको किसी किस्म का कोई ख़र्च नहीं आएगा। तो चलते हैं अपनी ख़बरों की तरफ। जनाब, मुज़ाकरात फ़िलहाल तो तअत्तुल का शिकार हैं। तो अमेरिका जो है वो दो रुखी तलवार जो है वो अपनी चला रहा है। एक तरफ से वो मुज़ाकरात कह रहा है और दूसरी तरफ से वो जंगी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका को नाज़रीन इस चीज़ का खौफ ज़रूर है कि अगर मैं बड़ी जंग में आया तो शायद रशिया और चाइना भी इस जंग में आके शामिल हो गए, तो फिर हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हद तक नाज़ुक हो जाएंगे। तो अमेरिका को यहाँ पे फिर मार खा कर ही भागना पड़ेगा। ईरान के साथ तो वो मुकाबला कर रहा है, और काफ़ी दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह चुके हैं कि उन्हें शक है कि चाइना और या फिर रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को असला फराहम करने वाली जो कंपनी हैं उन पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। यानी कि अब ईरान के पास अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरीके से इसका असला कम हो या ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से ईरान जो है वो घुटनों के बल गिरे और हम अपने तमाम मुतालबा जो हैं वो उससे मनवा सकते हैं। तो जनाब, अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक 14 अफराद जो हैं और कंपनियों को पाबंदियों की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया है। यानी कि उन्होंने कंपनियों के साथ ऐसे अफराद को भी शामिल कर लिया है कि जो उनको शक व शुबहात हैं जिनके ऊपर कि वो ईरान की मदद कर रहे हैं, और इन पाबंदियों में ईरान के हथियारों के नेटवर्क को निशाना भी बनाया गया है। तो अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल हैं, जबकि ईरान, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद अनासर को भी निशाना बनाया गया है। नाजरीन, अगली खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने एक ऐसा जहाज़ जो है वो तहवील में लिया है जिसमें मौजूदा सामान जो था वो मशकूक नौइयत का था, और ये मुबैना तौर पर चीन की जानब से तोहफे में दिया गया था जो कि ईरान को भेजा जा रहा था। तो उनके मुताबिक इस मामले में इन्हें हैरत हुई है, ताहम चीन के साथ तल्लुकात को मुस्बत करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ एक बेहतर समझ वाली जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो अभी तक मौजूद है। तो ट्रंप ने अपने बयान में दोबारा कहा कि जहाज़ में मौजूद मवाद अच्छी नौइयत का नहीं था और ये चीन की जानब से भेजा गया था। तो वादिया रहे कि इससे कबल भी अमरीकी सदर इशारा दे चुके हैं कि अगर चीन की जानब से ईरान को हथियार फराहम किए गए तो उसके संगीन नताइज निकलेंगे। तो जनाब, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस मामले में एक दफ़ा चाइना को धमकी लगाई है और एक दफ़ा उन्होंने रशिया को भी। तो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारे ममालिक को वो धमकियाँ लगा चुके हैं। नाज़रीन, अगली खबर ये है कि जब से अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है और इस कशीदगी के तनाज़र में ईरान की करेंसी जो है वो गैर कानूनी तरीके से लोगों ने उसकी ज़हीरानंदाज़ी करना शुरू कर दी हुई है। तो जनाब, लोगों का ये ख्याल है कि शायद आने वाले वक्त में ईरान की करेंसी जो है वो आजकल तो बहुत उसका लो रेट चल रहा है, अगर ईरान जंग जीत जाता है तो शायद ईरान की करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में वो इस करेंसी का कारोबार करके पैसा कमा सकेंगे। तो इंकशाफ ये हुआ है कि जिसके बाद FIA ने जो है वो एक जो है वो कार्रवाई करते हुए 21 करोड़ रुपए की मालियत की ईरानी करेंसी जो है वो अपने कब्जे में ली है। 21 करोड़ रुपए की।
تو آپ خود سوچیں یہ کتنے ارب روپیہ ایرانی بنتا ہوگا۔ ڈائریکٹر FIA پشاور زون انعام اللہ خان گنڈا پور کے مطابق جناب یہ ڈائریکٹر جو ہیں یہ بھی گنڈا پوری ہیں، تو جناب انہوں نے مطابق حوالہ بنڈی جو ہے غیر قانونی کرنسی سمگلنگ اور گردوں کی غیر قانونی فروخت سمیت مختلف جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ یہ بھی چیز ہے کہ لوگوں کے جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر گردے فروخت ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ کارروائی کے دوران یورپ اور خلیجی ممالک سے منسلک نیٹ ورک سے تقریباً 2 ارب روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی ہے، تو جس میں امریکی ڈالر، سعودی ریال اور اماراتی درہم بھی شامل ہیں۔ تو ایک کارروائی میں ایک ڈاکٹر سمیت 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو مبینہ طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے بتہ مزدوروں اور غریب افراد کو 1 لاکھ روپے کے عوض گردے فروخت کرنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوگ کن کن کاموں میں گرے ہوتے ہیں۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ جناب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے مالی سال 2027 کے لیے دفاعی بجٹ کی مزید تفصیلات جو ہیں انہوں نے جاری کر دی ہیں، تو جس میں مجموعی طور پر 42% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ امریکہ کو کتنی بڑی ڈز لگی ہوئی ہے اس جنگ میں، کہ کتنا خرچ آیا ہے کہ ان کو اپنا 42% جو ہے وہ اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑ رہا ہے۔ تو رپورٹ کے مطابق یہ بجٹ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا، اور مزید تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں جس میں مجموعی طور پر جو ہے وہ 4181 خرب 27 ارب روپے بتائی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ یعنی کہ جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالر ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کتنا زیادہ آنے والے وقت میں امریکہ جو ہے وہ جنگوں پر پیسہ خرچ کرنے جا رہا ہے۔ تو غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق اس بڑے دفاعی بجٹ میں بحری جہازوں، جدید جیٹ طیاروں اور گولڈن ڈوم منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 750 ارب روپے جو ہیں ڈالر جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں۔ اس جنگ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جنگی جو سسٹم چل رہا ہے اس کے علاوہ ڈپلومیسی جو ہے نا یہ بڑی کام کر رہی ہے، اور ساتھ پولیٹیکلی جو لائنمنٹ ہے وہ بھی سیاستدانوں کی بڑی چل رہی ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ ایک عجیب و غریب ناظرین شکل اختیار کر چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایران سے یہ کہا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ابنۂ ہرمز جو ہے وہ کھلی رہے تاکہ وہ روزانہ تقریباً 500 ملین ڈالر کی آمدن حاصل کر سکے۔ تو ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ ان پہ حملے کر کے ان کا نقصان کر رہا ہے، اور دوسری طرف ان کو لالچ دے رہا ہے کہ جناب ہم نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس سلسلے میں آپ کا 500 ملین ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو جو ان کی بندش کے مطابق جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ایران کا گنا جا رہا ہے۔ تو غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جو ہے اپنے ہرمز کی بندش نہیں چاہتا، جبکہ امریکہ نے اس پر مکمل کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ تو جناب اب یہی ڈپلومیسی ہے، وار ڈپلومیسی، جس کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کو لالچ دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا ہرمز کھول دو گے تو پھر آپ کا جو آپ کو پروفٹ آتا تھا تو وہ آپ کو دوبارہ آنا شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ موقف اختیار کر رہا ہے کہ اپنا ہرمز بند رہے۔ ٹرمپ کے مطابق چند روز قبل انہیں پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا کہ ایران ہرمز کو کھولنا چاہتے ہیں۔ تو جناب وہ پتہ نہیں کن ذرائع کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچا تھا۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کس بات کو کس پرائے میں لیتا ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا آگے آپ سے کہ جناب امریکہ کے بجٹ کی کہ امریکہ نے 45% جو ہے وہ اپنا دفاعی بجٹ جو ہے بڑھا دیا ہے، تو جناب اسی کے ساتھ ایک خبر آ گئی ہے کہ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران میزائلوں کے بڑے پیمانے میں استعمال کے بعد امریکہ کو مستقبل میں اسلحے کی قلت کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے، یعنی کہ امریکہ کے پاس بھی اب اسلحہ کم پڑ جائے گا کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس اسلحہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو جناب رپورٹس کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون کے جائزوں سے واقف ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جنگ کے دوران امریکی فوج نے اپنے اہم میزائل ذخائر کا بڑا حصہ استعمال کیا ہے، جس کے باعث آئندہ کسی ممکنہ جنگ کی صورت میں چیلنجز جو ہیں پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک حالیہ تجزیے کے مطابق تقریباً 7 ہفتوں پر مشتمل جنگ کے دوران امریکی فوج نے اپنے میزائل ذخائر کا کم از کم 45% حصہ استعمال کر دیا ہے۔ تو جناب جتنے فیصد انہوں نے اپنے میزائلوں کا حصہ استعمال کیا ہے اتنے فیصد ہی اب دفاعی بجٹ میں اپنا اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اگلی خبر جو ہے وہ سویڈن سے ہے کہ سویڈن نے اپنے تعلیمی پالیسی جو ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔
تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اسکولوں میں ڈیجیٹل ٹریننگ کے استعمال کی کمی لائی جائے گی اور روایتی کتابوں اور کاپیوں اور قلم کے استعمال کو فروغ دینے کا اعلان کیا انہوں نے اپنی نئی پالیسی کے تحت ملک میں فرام اسکرین ٹو پیپر کے نام سے جو ہے ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ تو اس مہم میں جو ہے وہ پری اسکول ڈیجیٹل آلات کا استعمال ختم کر دیا جائے گا اور کم عمر بچوں کو ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ دوبارہ مینول قلم اور جو کاپی ہوتی ہے اس کے اوپر لایا جائے گا۔ تو حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد طلباء کی بنیادی تعلیمی مہارتوں کو بہتر بنانا ہے اور روایتی طریقہ تدریس کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے۔ تو جیسا کہ پتہ ہے ناظرین، آج کل اے آئی کا دور ہے اور ڈیجیٹل دور ہے، اور ڈیجیٹل دور نے تعلیم کے اندر ایک ایسی تباہی مچائی ہے کہ اب لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بھی وہ نہیں رہی اور لوگوں کی یادداشت جو ہے وہ بھی کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کہ آج کا جو ڈیجیٹل جو سسٹم ہے تعلیم کا، اس نظام تعلیم نے ایک طرف تو انسان کو ایڈوانس بنا دیا ہے اور دوسری طرف انسان کو جو اس کی بیسک جو بنیاد ہوتی تھی تعلیم کی، ان کی بنیادوں کو جو ہے وہ کمزور کر دیا ہوا ہے۔ اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ وزیر مملکت برائے بلاک چین اور کرپٹو بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے انہوں نے کرپٹو بینکنگ پر گزشتہ 8 سال سے عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ تو جناب ایک بیان میں بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ اب پاکستانی بینک لائسنس یافتہ کرپٹو کمپنیوں کے لیے اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت ہوگی، تو جس سے ملک میں ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبوں میں قانونی اور منظم سرگرمیوں کی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہوں گی۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ اسٹیٹ بینک کے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں کرپٹو اور بلاک چین سیکٹر کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور وہ سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھولنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اگلی خبر چائنا سے ہے کہ چائنا کا سب سے بڑا اور طاقتور ایمفی بٹس سالٹ جنگی جہاز اپنے شپ یارڈ سے روانہ ہو کر بحرہ جنوبی چین کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ تو جناب یہ اتنا بڑا بحری بیڑا ہے چائنا کا، جو چائنا نے ابھی ایک ٹرائی کے طور پر سمندر میں چھوڑا ہے۔ تو جناب چینی جو پیپلز لبریشن آرمی ہے، نیوی کے مطابق یہ جدید جنگی جہاز جو ہے یہ شنگھائی کے شپ یارڈ سے روانہ ہوا ہے، جہاں اسے ٹیسٹنگ اور تربیتی آپریشن کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے چائنا بھی اپنے طور پر اپنے حفاظتی اقدامات جو ہے وہ کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر جنگ مسلط کی جائے تو وہ اپنا بچاؤ کیسے کر سکے اور دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکے۔ تو جناب ایک رپورٹ کے مطابق اس مشق کا مقصد جو ہے جہاز کی عملی صلاحیتوں کو جانچنا اور بحری آپریشنز کے لیے اس کی تیاری کو مزید بہتر بنانا ہے۔ اگلی خبر جو ہے یہ متحدہ عرب امارات سے ہے۔ تو متحدہ عرب امارات کا یہ کہنا ہے کہ ہم معاشی طور پر ایک ایسی قوت اور خوشحالی اور کشادگی اور ذمہ دار عالمی کردار کی ایک نمایاں مثال بن چکے ہیں۔ تو جناب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک مثال بنا دی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران تنہا اور الگ تھلگ ریاست بن چکا ہے۔ اماراتی وزیر جو رحم الخاشمی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو جناب ایران نے تو آپ کی ٹھکائی کی ہے، آپ نے اس حد تک اپنے ملک کے اندر میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی میزائل گرتا ہے یا کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو آپ ہر اس شخص کو جو ہے وہ پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ ملک میں کچھ ایسی ہنگامی صورتحال کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسی نیوز دیتا ہے۔ تو میڈیا کو آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ پاکستان سے آپ اپنے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ کی حالت جو ہے وہ اس وقت اس حد تک نازک ہوئی ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ایران دوبارہ حملہ نہ کر دے، اور آپ امریکہ کو بار بار لالچ دے رہے ہیں کہ ہم اتنے ٹریلینز جو ہے امریکہ میں انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ آپ جنگ ختم نہ کریں، ایران کا جو ہے وہ قلع کما کر دیں۔ تو آپ اندر سے خود گھبرائے ہوئے ہیں، یہ آپ کی گھبراہٹ ہی آپ کو ایسے بیانات دینے پر مجبور کر رہی ہے۔ ناظرین آخری خبر جو ہے وہ بڑی دل خراش ہے اور بڑی افسوسناک خبر ہے کہ جس کو سن کر آپ کے دل جو ہے وہ دہل جائیں گے کہ اسرائیل کے بدنام زمانہ سیڈی ٹیمن جو ہے وہ ٹارچر کیمپ ہے ایک، جہاں پہ انکشاف ہوا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کتوں کے ذریعے جو ہے وہ ریپ کے خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تو جناب اتنی گھٹیا اور اتنی غلیظ قوم ہے یہ اسرائیلی کہ انہوں نے کیسے کیسے خطرناک قسم کے یہ کام کیے ہیں۔ تو ایک اسرائیلی تجزیہ کار جو ہیں شائل بن افریم جو ہیں انہوں نے ایک چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے، یہ اسرائیلی ہی دعویٰ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کیمپ میں 2 گارڈز نے انہیں بتایا کہ وہاں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کتوں کو استعمال کر کے جنسی تشدد اور ریپ کیا جاتا ہے۔
تو جناب شاہد بن افریم جو کہ خود اسرائیل کے غزہ میں کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات 2 گارڈ سے ایک سے زیادہ بار سنی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ایک گارڈ نے کہا کہ اس نے یہ خود دیکھا ہے مگر وہ اس بارے میں بات کرنے سے گھبراتا ہے، تو اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے، تو جبکہ دوسرے نے کہا ہے کہ اس نے دوسروں سے سنا ہے اور وہ اسے سچ مانتا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، مزید لکھا ہے کہ کچھ لوگ اسے یہودیوں کے خلاف جو ہے وہ خون کا جھوٹا الزام قرار دیتے ہیں، مگر بدقسمتی سے اس کے بہت سارے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ ہوا یہ ہے کہ اب بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام نہیں، عالم انسانیت کے لیے ایک فکری ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام نہیں، عالم انسانیت کے لیے ایک فکری جو معاملہ ہے کہ جس کی فکر کرنی چاہیے انسانیت کو، اور ان کو اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے اقوام متحدہ کو، اور وہ انسانی حقوقی تنظیمیں جو ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ آخر اس طرح کے معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ تو جناب جب تک یہ ایک اسرائیل کا فساد اس دنیا کے اندر موجود ہے تو میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا جو ہے وہ امن سے جاگ سکے گی یا کہ سو سکے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، تو ہمارے اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔